गुनाह हो जाए तो माफी मांगनी है, गुनाह हो जाए तो शर्म लानी है, इकरार करना है कि मौला हो गए गुनाह माफ कर दे, खताकार हूँ मौला माफ कर दे, बचना चाहता हूँ मगर बच नहीं पाता, शैतान मुब्तला कर देता है मौला गुनाहों में माफ कर दे, बंदा तेरा हूँ, कमजोर हूँ, मानता हूँ सरापा गुनाहगार हूँ। ये फीलिंग, ये अंदाज अगर हमारे अंदर हुआ तो बड़ी उम्मीद है, हाँ वो बड़ा करीब है। आप देखिए ना, दुनिया में जब हम छोटे थे और हमसे कोई गलती हो जाए, एक बच्चा आकर अम्मी अबू को कहता है मैंने नहीं किया है, या आके लड़ना शुरू कर देता है, कर लिया तो क्या हुआ, सामने से भी बुरा लगता है ना। मगर अगर कोई बच्चा आके कहे माफ कर दो, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, अब नहीं करूंगा अम्मी अब्बू, बस मुझे माफ कर दो, क्या क्या माँ बाप की रिप्लाई होता था कि चलो अब तो माफी मांग रहा है, शर्मिंदा है, सीने लगा लेते थे। अरे जब माँ सीने लगाती है, वालिद माफ कर देता है, तो वो तो करीमों का करीम है, वो माँ बाप के दिल में रहम डालने वाला वो है। उसके आगे सर तो झुकाए ना, पहले इकरार तो करे ना, पहले माने तो सही मैं गुनाहगार हूँ, फिर उसी से कहें कि अल्लाह गुनाहगार को भी बख्शने वाला तू ही है, अल्लाह बख्श भी दे और करम भी कर दे कि हम नेक भी बन जाएं। हमारी हमारी जो है जिंदगी को बदलने वाला भी तो वही है, वो चाहे तो हम नेक बन सकते हैं। मगर काश हमें ये बात समझ आ जाए। याद रखिएगा, हम हिसाब नहीं दे सकेंगे, हाँ हिसाब देने की तो ताब ही नहीं है। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मन हुसिबा उज़्ज़िबा, जिससे हिसाब लिया गया वो अजाब में फंस जाएगा। देयर इज नो वे। अरे हिसाब कैसे देंगे, सुबह शाम क्या किया, हमें पता है पहले से कि सुबह से शाम गुनाह किए हैं। हम इम्तिहान के काबिल नहीं हैं। अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं ना, इम्तिहान के कहाँ काबिल हूं मैं प्यारे अल्लाह। आपको मालूम है नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बना हासिबनी हिसाबन यसीरा, ए रब्बे करीम मेरा हिसाब आसानी से लेना। कौन दुआ कर रहा है? जिसके सदके हमने बख्शना है, इंशाअल्लाह जिनकी शफाअत होगी तो हमारा काम बनेगा, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हिसाब आसानी से लीजियो। बताएं ना, कभी मैंने और आपने इस बात की फिक्र की कि हिसाब देना है? इधर ऑफिस का हिसाब मिलना चाहिए, दुकान का हिसाब मिलना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट ठीक होनी चाहिए, अरे जनाब बैलेंस शीट आउट ना हो जाए। कभी ख्याल आया कि वो वाली बैलेंस शीट आउट हो गई तो क्या बनेगा? आज मुबारक दिन, अल्लाह के घर में बैठकर हम भी वही दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना हासिबनी हिसाबन यसीरा। हजरत बिक्र बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक बादशाह था, उसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, मालो दौलत की कसरत थी, उम्र भी अल्लाह ने लंबी दी थी, बेटे भी कई थे, मगर उसका एक बड़ा अजीब मसला था। उसके बेटे जब जवान होते थे, उसको फिक्र ये होती थी कि मेरी मेरी सल्तनत का जानशीन कौन बनेगा। मगर जैसे ही बेटे जवान होते, दुनिया से मुंह मोड़ लेते, बालों का लिबास पहनते, जंगलों की तरफ चले जाते, पहाड़ों में रहते, दरख्तों के पत्ते खाते, दुनिया से बेरगबत हो जाते, बस अल्लाह की इबादत करते। वो हैरान हो गया कि इस तरह अगर सारे लड़के चले गए तो सल्तनत को कौन चलाएगा। अब जो छोटा बेटा था, उसने अपने वजीरों को जमा किया कि देखो, अगर ये बेटा भी इसी तरह पहाड़ों में चला गया तो कौन बादशाह बनेगा, तुम तो बगैर बादशाह के रह जाओगे। ऐसा करो, इस बच्चे को अब दुनिया में लगा दो। बड़ा महल बनाया गया, दुनिया की लज्जतें उसमें डाली गई, उस लड़के को कहीं बाहर ना निकलने दिया गया, जिंदगी उस महल में गुजर रही है, अय्याशियां हैं, ऐश है, दुनिया भर की नेमतें हैं। वो बड़ा हो रहा है, उन्हीं नेमतों में बढ़ रहा है, बाहर की दुनिया के बारे में पता ही कुछ नहीं। एक दिन उसे बाहर कुछ आवाजें आई, वजीर को बुलाकर कहता है लगता है बाहर भी कुछ लोग रहते हैं। कहा बाहर की दुनिया अलग है। कहता है मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। बात पहुंच गई बादशाह तक, बादशाह ने कहा नहीं नहीं बाहर नहीं भेजना। जिद करने लगा। अब जब उसे बाहर की दुनिया दिखाई और वो बड़े कर्रो फर के साथ, जाहो जलाल के साथ, दुनिया की नेमतों के साथ ही सफर कर रहा है, तो रास्ते में किसी शख्स को देखा कि वो बीमार हो गया है। उसने तो आज तक किसी को बीमार होते ही नहीं देखा था। कहा बीमार भी होते हैं लोग? हाँ लोग बीमार हो जाते हैं। उसे ख्याल आया फिर तो लगता है मैं भी बीमार हो जाऊंगा। ये सारी चीजें किस काम की हैं? बीमारी लग जाएगी तो मेरा क्या बनेगा? अफसुर्दा होकर वापस आया। बादशाह को पता चला इसका भी जहन दुनिया से बेरगबत होने लगा। का और ऐश करो, और मालो दौलत जमा करो, और रंगीनियां इसके महल में पहुंचाओ ताकि ये दुनिया में लगा रहे। 1 साल गुजर गया, फिर कहता है बाहर जाना है। अब बाहर गए तो एक मैयत मौजूद थी। कहा इसको क्या हुआ? कहा इंतकाल हो गया। कहा ये क्या होता है? क्योंकि उसने किसी को मरते ही नहीं देखा था। कहा इस बंदे का इंतकाल हो गया। कहा उठो, उस मुझे से बात कराओ। कहा मरने वाला बात नहीं करता। तो फिर क्या होगा इसका? कहा इसको अभी मट्टी में हम दफना देंगे। कहता अच्छा ये है दुनिया कि मरने के बाद ये सारा महल, ये सारा कर्रो फर, ये जाहो जलाल सब खत्म हो जाएगा और मुझे मट्टी में डाल दिया जाएगा। फिर पूछा कि कब्र के बाद क्या होगा?
کہا حشر ہوگا، حشر میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے اس کا مطلب کوئی اور جہان بھی ہے، اس دنیا کے علاوہ کوئی اور جہان بھی ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ اب شہزادہ سواری سے نیچے اترا، اپنے چہرے پہ مٹی ڈالی اور کہنے لگا مجھے ڈر لگ رہا ہے، ان قریب مجھے بھی موت آ جائے گی۔ ہاں ہاں، میرا ایک رب بھی ہے جو عطا بھی فرماتا ہے، حشر بھی فرماتا ہے، میرے اعمال پر جزا بھی دے گا۔ اے لوگو، یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے۔ شہزادہ واپس اپنے روم میں آیا، رات ہوئی، اپنے بھائیوں کی طرح سادہ سا بالوں والا لباس پہنا اور اللہ پاک کی عبادت کے لیے جنگلوں کی طرف روانہ ہو۔ غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب شہزادے پر اللہ نے کیسی کرم نوازی فرمائی، ساری زندگی عیش و عشرت میں گزری۔ اس کی رعایا نے مل کر بڑی کوشش کی کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف نہ جائے، وہ دنیا میں غرق رہے۔ اللہ اکبر۔ مگر ایک جنازہ دیکھ کر اس کی دل کی دنیا بدل گئی اور وہ توبہ کرنے میں لگ گیا۔ ہم ہیں روزانہ جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، مسجدوں میں اعلان سنتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، خبریں موصول ہوتی ہیں کہ آج فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا، 20 جنازے پڑے ہوں گے، کئی مردوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہوگا، لیکن یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ آج کسی کا اعلان ہے، کل میرا اعلان ہونا ہے، آج فلاں کا جنازہ ہے، کل میرا جنازہ اٹھے گا، آج کسی کو قبر میں اتارا ہے، کل میری باری ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لمبی امیدیں ہیں، ہر وقت کمانے کھانے کی فکر ہے، 50 100 سالوں کی لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، کل کا پتہ نہیں ہے، پرسوں کا پتہ نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہم نے ایک محاورہ سنا ہوگا، یہ مشہور ہے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بلی سے بچ جاؤں گا، مگر بلی آ کے اسے دبوچ لیتی ہے۔ ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، ہم سوچ رہے ہوتے مجھے موت نہیں آئے گی، ہاں فلاں رشتہ دار کو آ گئی ہے، اس کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ گل پلازا میں گیا تھا تو اس کو آگ لگ گئی ہے، ارے فلاں گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اس لیے انتقال ہو گیا، فلاں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں سوتے سوتے گیا واپس نہیں آیا، سب کے بارے میں سنیں گے، مگر اپنے بارے میں آنکھیں بند ہیں کہ نہیں میری تو ابھی بہت دیر ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو بہت لائف پڑی، ابھی تو بچے نانا بننا ہے، دادا بننا ہے، بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہے۔ یہ کہاں سے ہم نے ذہن بنا لیا؟ جب دنیا کے لوگ جا رہے ہیں ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گی جب اس کا مقررہ وقت آ جائے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے۔ حرام کما رہا ہے، کوئی زیادتیاں کر رہا ہے، قبضے کر رہا ہے، دشمنیاں نبھا رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، نمازیں قضا کر رہا ہے، کوئی احساس نہیں، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر۔ جس کو مرنا ہے وہ کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے وہ کیسے لوگوں پر زیادتیاں کر سکتا ہے؟ پلیز توبہ کر لیجیے، آج مبارک دن ہے، آج پہلا دن ہے، ہو گئے گناہ نا، آئے مل کر معافی مانگتے ہیں نا، اور پھر اللہ سے ہی کہتے ہیں اللہ اب اچھا بھی تو نے بنانا ہے، نیک بھی تو نے بنانا ہے، طاقت اور استقامت بھی مولا تو نے دینی ہے، میں آ گیا تیرے دربار میں خیرات لینے، اے اللہ اچھوں کے صدقے اچھا بنا دے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، درود پاک اپنی زندگی کا معمول بنائیں، کثرت سے پڑھتے رہیں۔ یہ نامہ اعمال کا آج سال کا پہلا دن ہے، اچھی نیتیں کرنی ہیں تو پہلی نیت یہ کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ عرض کرے گا مولا اس میں جو لکھا ہے وہ میں نے نہیں کیا، وہ ڈینائی کر دے گا،
کہ نامہ اعمال میں میرے بارے میں جو لکھا ہے وہ میں نے نہیں کیا. اس پر کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بلایا جائے گا. بندہ عرض کرے گا مولا یہ تیرے فرشتے ہیں، یہ تیرے حکم کے پابند ہیں، میں تو وہی گواہی قبول کروں گا جو مجھ سے ہو. یعنی وہ فرشتوں کی گواہی کا بھی انکار کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ کریم اس کی زبان کو حکم دے گا کہ وہ زبان سے کہا جائے گا کہ میری قدرت سے بول اور حق کے سوا کچھ مت کہنا. بندے کی زبان اس کے تمام اچھے برے اعمال بیان کر دے گی. بندہ پھر عرض کرے گا مولا یہ زبان ہی تو ہے جو اکثر گناہ کرواتی ہے، یہ تو ویسے ہی میری دشمن ہے. اے اللہ دشمن کی گواہی کیسے معتبر ہے؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں آرگیومنٹ کر رہا ہے. فرشتوں کی گواہی کا انکار کر دیا، نامہ اعمال کے اعمال کا انکار کر دیا، کہتا ہے زبان میری دشمن، اس کی گواہی میں کیسے مان لوں؟ اب اللہ پاک بندے کے ہاتھوں کو حکم فرمائے گا. اللہ اکبر. انتقا بما فعل عبدی، اے اس بندے کے ہاتھوں بتاؤ میرے بندے نے کیا کیا عمل کیے ہیں. اس کے ہاتھ اب سب کچھ سچ سچ بیان کر دیں گے کہ اس نے کیا کیا گناہ کیے. بندہ پھر عرض کرے گا مولا یہ دو ہاتھ مل کر تو ایک گواہ بنے نا، گواہی تو دو کی ہوتی ہے. اللہ کریم پھر اس کے پیروں کو حکم فرمائے گا. اب اس کے پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے. اب جب سارے اس کی ڈیمانڈز پوری ہو گئیں، مطالبے مان لیے گئے، گواہ پیش کر دیے گئے، وہ گھبرا جائے گا. اب اپنے اعضاء کو، اپنے باڈی پارٹس کو ڈانٹے گا کہ اے میرے اعضاء تم اور میں ایک ہی تو ہیں. میں جہنم میں گیا تو تم بھی جہنم میں جلو گے. میں تمہیں بچانے کے لیے اپنے رب کے حضور بار بار عرض گزاریاں کر رہا ہوں اور تم ہو کہ میرے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو. ہائے ہائے. اب اس کے اعضاء، ہاتھ پاؤں وغیرہ کہیں گے ہم تو اللہ پاک کے حکم سے بول رہے ہیں جو سب کو بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے. اب یہ بندہ شرمندہ ہو جائے گا. اب کوئی نجات کی راہ نظر نہیں آئے گی. اب بالکل سرنڈر کرنا پڑتا کیونکہ ہاتھ اور پیروں نے بھی خلاف گواہی دے دی. اب حکم ہوگا اے فرشتوں اس کو گھسیٹ کر ہانک کر جہنم میں لے جاؤ. اب وہ بندہ عرض کرے گا اے رب العالمین تو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، مجھ گناہگار پر تیری رحمت کب برسے گی؟ اللہ پاک فرمائے گا میری رحمت ماننے والوں کے لیے ہے، تو اپنے گناہوں کا اعتراف تو کر، پھر میری رحمت تجھ پر برسے گی، تجھے رحمت نصیب ہو جائے گی. وہ عرض کرے گا مولا میں اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. اے اللہ بس میں تو دوزخ کا خوف تھا جس کی وجہ سے میں یہ ضد کر رہا تھا، یہ آرگیومنٹس کر رہا تھا، دلائل دینے کی کوشش کر رہا تھا. اب جب وہ اپنے گناہوں کو مان لے گا نا، شرمندہ ہو جائے گا، تو حکم دیا جائے گا اے فرشتو میرے بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں لے جاؤ، بے شک میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے. کیسا کریم مولا ہے. بندہ اپنے گناہ مان لے، بندہ اس کے آگے سرنڈر کر دے، ندامت کا اظہار کر دے اور پھر اس کی رحمت کو پکارے تو اس کی رحمت چھما چھم برستی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں دنیا کا دستور کیا ہے؟ عدالت میں جا کر کوئی اپنے جرموں کا اقبال کر لے، اقرار کر لے، سزا سنا دی جاتی ہے. بارگاہ الہی میں کوئی اقرار کر لے، کوئی شرمسار ہو جائے، اس کی شرمندگی، اس کی ندامت جو ہے اس کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے. کیا پیاری بات ایک نعت شریف میں کہی گئی نا کہ ندامت حشر میں آسیوں تم ساتھ لے جانا. شرمندگی ہونی چاہیے. ندامت حشر میں آسیوں تم ساتھ لے جانا. سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے. گناہوں پر شرم تو ہونا. آج کل تو بے باکی ہے، لوگ دھڑلے سے کہتے میں نماز نہیں پڑھتا، دھڑلے سے کہتے جناب میں یہ غلط کام کرتا ہوں. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، گناہ کر کے شیئر کرتے ہیں کہ میں نے یہ غلط کام کر لیا اب آپ کیجئے، میں نے یہ ڈرامہ، یہ فلم، یہ گانے، یہ بری باتیں دیکھی اب آپ دیکھیں. ارے گناہ ہو گئے، معافی مانگنی ہے، شرمسار ہونا ہے، توبہ کرنی ہے. الندم التوبہ. ارے شرمندگی ہی تو توبہ ہے. جس کو گناہ کا احساس ہے نا، گناہ ہو رہے ہیں مگر اگر یہ احساس ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں، اس کے واپس آنے کا چانس ہے، اس کی توبہ کرنے کا چانس ہے. اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ، وہ معاف ہو جائے گا اس کا معاملہ. لیکن جس کو یہ احساس ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، ظلم کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، لوگ کہتے جو کرنا ہے کر لو، میری مرضی میں جو چاہوں کروں، ہے میری لائف ہے نا، میں جیسے چاہوں گزاروں. ایسا نہ کرنا. اب انشاءاللہ مختصر مناجات اور پھر دعا میں مل کر انشاءاللہ ہم دعاؤں میں شامل ہوں گے.
اللہ آج کے دن کی برکتیں ایسی نصیب فرمائے کہ ہم بھی اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب الميزان۔ اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا، اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا، اللهم ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام، نسألك حسن الختام يا ذا الجلال والإكرام، نسألك حسن الختام۔ اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا غفور۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنیا والآخرہ، یا رحمان الدنیا والآخرہ۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، تیرے دربار میں تیرے گناہ گار بندے تیرے گھر میں موجود ہیں۔ کثیر اسلامی بھائیوں نے روزہ رکھا ہے، اے اللہ تو روزہ دار کی پکار سنتا ہے، روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان پیاسی زبانوں کا واسطہ ہمیں محشر کی پیاس سے بچا لینا۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ اے اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ میرے آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ مبارک گھڑیاں ہیں تیرے دربار میں التجا ہے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، اے اللہ جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے۔ اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما، فقط رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں جلنے والی پھٹنے والی ڈوبنے والی کٹنے والی موت سے بچائی رکھنا۔ اے اللہ ہمیں کلمے والی سجدے والی اے کاش مدینے والی اور نبی پاک کی دید والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، ہمیں بد نظروں کی بد نظری سے بچا، ہمیں شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے کریم عالم اسلام کا بول بالا فرما، مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں مولا، تیرے دربار میں التجا ہے، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ ہمیں دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ امن و سکون ہمارے وطن میں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے امیر اہل سنت اور تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے کریم دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، ہمیں بھی اپنی دعوت اسلامی کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ سال ہمارے لیے حج والا سال بنا، یہ سال ہمارے لیے حج والا سال بنا دے، عمرے والا سال بنا دے، طواف خانہ کعبہ والا سال بنا دے۔ اے اللہ بار بار آقا کے در پر حاضری والا سال بنا دے۔ اے اللہ بڑے دن ہوئے تیرا گھر دیکھے، بڑے دن ہوئے تیرے حبیب علیہ السلام کا در دیکھے۔ اے اللہ وہ خوش نصیب جو اکثر جاتے ہیں، آج بھی کئی مسلمان تیرے گھر پر موجود ہوں گے جو شب برات منانے مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں موجود ہیں۔ اے اللہ انہی خوش نصیب
نصیبوں کا واسطہ ہمیں بھی جلد تیرے گھر اور تیرے حبیب کے در کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ جو رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما دے، اے اللہ آسانیاں عطا کر دے، اے اللہ اتنا عطا فرما کہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔